Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. As we discussed yesterday, column which we are reading today is quite a different one as compared to the previous years because of the various influences we have in this present age of information, technology, and television. With the advent of the electronic media, lot has changed. Now, a columnist is no more an unknown entity. Consequently, we have a figure in the form of a columnist who is not only a writer, rather an expert, and who shares his views with the people on the electronic media as well. इसी चीज़ को देखें तो आपको एक और डिफरेंस भी नज़र आएगा, वो ये कि with the passage of time जो उर्दू columnist है, he has dominated over the English ones. When we say dominated, it is actually in two respects. One is the number of Urdu columnists are in far more what we can call, instead of which was a case previously where we could find that the English columnists were actually far less. That state is still going on, and we still believe and we still see that Urdu columnists are more popular as compared to the English columnists. Consequently, we have a stage where the Urdu columnists are more popular and they are actually having more money in their pocket today as compared to the English columnists. No doubt, it is primarily because of the reason that Urdu is still a very popular medium among the masses. آپ جس زبان میں بولتے ہیں یا جس زبان کو سنتے ہیں آپ اور جس زبان کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں, obviously وہ لکھنے والے اور وہ بولنے والے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. اگر آج ہم کمپیئر کرتے ہیں دونوں کو, انگلش کالمنسٹ کو اور اردو کالمنسٹ کو, we find that both of them are to some extent poles apart. کل میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اب انگلش کالمنسٹ جو ہیں انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے کالمز چھاپنے شروع کر دیے. یہ بھی ہم نے بات کی کہ اٹ ہیز بوتھ پازیٹیو ایز ویل ایز دی ایڈورس افیکٹس. نو ڈاؤٹ our today's columnist is actually hanging between the two mediums. The medium which is called the popular one, and obviously Urdu being the popular medium and English being less popular medium. ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے, پاپولیرٹی کو اور جو ایکسپوجر ایک شخص کو ملتا ہے ایز اے کالمنسٹ, ان کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا آج کا ریڈر ہے وہ بھی زیادہ کلوز ہے اردو کالمنسٹ کے. وجہ میں نے آپ کو اس کی ایک سمپل سی بتا دی ہے کہ جب آپ کی زبان جو آپ بولتے ہیں, جو آپ زیادہ سمجھتے ہیں, وہ آپ کو اویلیبل ہوتی ہے تو آپ ان رائٹرز کو اور ان بولنے والوں کو اب زیادہ پسند کرتے ہیں. سو واٹ وی سی ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز is that our Urdu writers are more popular as compared to English writers. یہ سچویشن تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے جب ہم رپورٹرز کی بات کرتے ہیں. جو انگلش رپورٹرز ہیں, انگلش نیوز پیپرز کے جو رپورٹرز ہیں, وہ زیادہ پاپولر ہیں ایز کمپیئر ٹو اردو نیوز پیپرز کے جو رپورٹرز ہیں. دیر آر ملٹیپل ریزنس فار دس, اینڈ وی کین سے that it is basically the concept of breaking the stories. I don't want to say that Urdu newspaper reporters are actually doing a less job. It is not. It is not the case. The case is somewhat different. The impact. Obviously, after 60 years, we might be living in the colonial era, but the case is that we still consider that English is the most powerful language. On the other hand, Urdu is what the more it is accepted by the people, and it is what the most popular among the masses. ایک جو شخص ہے جس نے کہ سائڈ پہ ریڈی بھی لگائی ہوئی ہے وہ بھی اردو سمجھتا ہے اور وہ اردو اخبار پڑھتا ہے. جبکہ انگلش کی ریڈرشپ اس لحاظ سے کم ہے.
جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں انگلش کالمنسٹ کا اور اردو کالمنسٹ کا, we definitely see changes in not only the subject, rather in the treatment as well. جب آپ سے پچھلے لیکچر میں بات ہوئی کہ جو اردو کا کالمنسٹ ہے وہ زیادہ پاپولر تھا اور زیادہ آج بھی پاپولیرٹی میں ہے, اب انگلش کا جو کالمنسٹ ہے اس نے بھی اپنی ٹرانسلیشنز کرنا شروع کر دی ہیں اور وہ مختلف اخبارات میں چھپتے بھی ہیں, اور they are obviously paid pretty heavily as far as their contributions are concerned, which was not a case if we go about a decade and a half back. Today, when we analyze the difference between the Urdu columnists and the English columnists, the first glaring difference we feel is of popularity. For instance, اگر آپ انگلش کالمنسٹ کو نہیں پڑھتے ہیں, آپ کے جو کوئی دوسرے دوست ہیں وہ اردو کالمنسٹ کو پڑھتے ہیں زیادہ, آپ جب بھی کمپیریزن کریں گے آپ ہمیشہ جو بات کریں گے وہ اردو کالمنسٹ کی بات کریں گے. جو اردو کے کالم نگار ہیں وہ پروبیبلی اس لحاظ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ وہ جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں. اب پاپولر سینٹیمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ پاپولر سینٹیمنٹ ریلیجس بھی ہو سکتا ہے, پاپولر سینٹیمنٹ پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے اور سوشل بھی ہو سکتا ہے. یہ تین اینگلز ایسے ہیں کہ جہاں سے کوئی بھی پاپولیرٹی کا اینگل نکل سکتا ہے اور موسٹلی لوگ ان چیزوں کو زیادہ ٹچ کرتے ہیں. نتیجتاً ہمارے پاس جو آج کا اردو کالمنسٹ ہے وہ زیادہ پولیٹیکل اورینٹڈ ہے, وہ زیادہ ریلیجس اورینٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو این انگلش کالمنسٹ. جو اردو کا کالمنسٹ ہے جب وہ لکھتا ہے he sees that the response of his readers should be the way he is writing. وہ ایک فریز یوزولی استعمال کی جاتی ہے ہمارے ہاں, وہ یہ کہ ہم لوگ انگلش جرنلسٹ جو ہیں وہ لکھتے ہیں لوگوں کو ٹیچ کرنے کے لیے, اور جو اردو میڈیم ہے وہ لوگوں کو انفارم کرتا ہے لیکن اپنے طریقے سے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اردو جرنلزم از ناٹ میٹنگ دی ریکوائرمنٹس, بٹ دا تھنگ از دیٹ ون تھنگ از فار آل اینڈ سنڈری, ہر ایک شخص کے لیے ہے, فرام ٹاپ ٹو دا باٹم, وہ اردو جرنلزم ہے. ویئر ایز انگلش جرنلزم is for a selected few. Consequently, we have what? We have people who are entertaining the public views. اور جب وہ لوگ پبلک ویوز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں, وہ زیادہ پاپولر ہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے کنٹری میں لٹریسی ریٹ کیا ہے. لیٹس سے if it is even an inflated figure, بہت بڑھا چڑھا کے بھی دے دی جائے, 45% یا 47% ہے. ان میں سے انگلش پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ان 47 میں سے موسٹ پروبیبلی اگر ہم پھر بڑھا دیں فگر 5 to 7% ہے. اسی سینسبلٹی کو دیکھتے ہوئے جو انگلش کالمنسٹ ہے اس کے آئیڈیاز مختلف ہیں ایز کمپیئر ٹو دی اردو کالمنسٹ. انگلش جو کالمنسٹ ہے obviously he is actually catering to the needs of a few people, of a few persons of the society. Consequently, his popularity is less as compared to an Urdu columnist. اردو کی جو پرنٹنگ ہے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ بہت سارے نیوز پیپرز بھی جو اردو کے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جبکہ انگلش کے اسی تعداد میں کم ہیں, ہارڈلی 7 یا 8 لگا لیجئے تھرو آؤٹ پاکستان, اور ان کا جو پرنٹنگ والیوم ہے وہ بھی اسی طرح ہی کم ہے. تو ایک تو جو پہلا ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ پاپولیرٹی دونوں کی, اردو اور انگلش کالمنسٹ کی, کم ہے. سیکنڈلی جو ہمیں ڈفرنس نظر آتا ہے وہ یہ کہ ان کے جو ٹریٹمنٹ آف سبجیکٹ ہے اس میں ڈفرنس ہے. وہ ڈفرنس کس حد تک ہے کہ ہم لوگ جو
کیٹر کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آڈینس کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو کیٹر کرنا چاہتے ہیں. اٹ از ناٹ پاسبل فار اس مولڈنگ کانسٹنٹلی in order to come up to someone's expectations. جو اردو ہے وہاں پہ obviously سب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، سب کی نیڈس کو کیٹر کیا جا رہا ہے، سب کے خیالات کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ انگلش میں یہ صورتحال نہیں ہے. اور جب ہمیں یہ صورتحال نظر نہیں آتی تو ہم صرف اور صرف دیکھتے ہیں کہ جو انگلش کا کالمنسٹ ہے is actually working for a selected few. This is one of the reasons. Then دوسری طرف جب سبجیکٹ کی ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے تو اس سبجیکٹ کی ٹریٹمنٹ میں بھی ڈفرنس ہے. پچھلے لیکچر میں میں نے بات کی تھی آپ سے کہ جو پاپولر میڈیم اردو ہے اور اس کی طرف سب لوگ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. آبویسلی جو انگلش رائٹرز ہیں وہ ٹرانسلیشنز اردو میں کروا رہے ہیں اور گروپس ڈیولپ ہو گئے جس میں کہ لوگ اپنے کالمز جو ہیں وہ اردو نیوز پیپرز کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور آبویسلی دے آر گیٹنگ پاپولر. بٹ جو ایک کالم پڑھنے والا ہے اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو گریب ہز اٹینشن. یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کا پروسیس شروع ہوا ہے جس میں کہ انگلش کالمز کی ٹرانسلیشن اردو میں چھپ رہی ہیں. جو میں نے ایک چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی تھی پچھلے لیکچر میں وہ یہ تھی کہ جو انگلش کالمنسٹ ہے اس کی صرف ٹرانسلیشن ہو رہی ہے بٹ ہی از ایکچولی ناٹ ایڈریسنگ دی سینسٹیوٹیز اینڈ دی سینسبلٹیز آف دی اردو ریڈرس. ایز لانگ ایز ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ پاپولر. سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں جو ڈفرینس ہمیں گلیئرنگ نظر آتا ہے کالمز میں اردو اور انگلش کے وہ ان کے اسٹرکچر کا آتا ہے. جو انگلش کا کالمنسٹ ہے وہ پروناؤن آئی بہت کم یوز کرتا ہے، فرسٹ پرسن کو بہت کم یوز کرتا ہے. سیکنڈ جو ہے جو اردو کا ہے ہی از ایکچولی موسٹ آف دا ٹائم بیسنگ ہز ویوز اپان ہز پرسنل ایکسپیرئنسز. سوائے پولیٹیکل کالمس کے جس میں کہ جھلک یہ بھی نظر آ جاتی ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملا تھا یا میں فلاں ٹائم سے فلاں پرائم منسٹر سے ملا تھا، میں نے ان کو یہ بات کہی تھی. یہ ایک بہت پاپولر جو اینگل ہے وہ دیا جاتا ہے. اس کی ملٹی فیریس ریزنز بھی ہو سکتی ہیں اور ہم ان کے اوپر بات نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اردو میں اور انگلش میں اسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں اپنے کالمز کا تو سبجیکٹ کی ٹریٹمنٹ بھی ڈفرینٹ کر دیتے ہیں. جو انگلش کا کالمنسٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس شخص کو وہ یہ چیز پڑھانا چاہ رہا ہے ایکچولی ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کنسیڈر whom he has met, with whom he has talked, with whom he has discussed. Whereas the Urdu columnist is actually imparting the impression that he gained this knowledge or he told this thing to that particular person. اور ان کا جواب اس ٹائم پہ یہ تھا. سو یہ آئی کا جو استعمال ہمیں نظر آتا ہے اردو میں اردو کالمس میں وہ زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو انگلش کالمس. انگلش کالمس میں جہاں پہ موجود ہے وہ کہیں پہ شوبز میں ہمیں تھوڑا سا نظر آ جاتا ہے جو کہ اتنا ابھی سیریس کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے obviously we are going to talk about the showbiz columnists as well. جبکہ جو اردو میں ہے شوبز میں وہاں پہ کالمز بہت کم لکھے جا رہے ہیں. جب سبجیکٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو مختلف اینگل سے لیا جاتا ہے obviously کالم ڈیولپ کرتے وقت اس کا اسٹرکچر بھی چینج ہو جاتا ہے. انگلش کا جو کالمنسٹ ہے اس کو ایگزیکٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہے کیونکہ ایسے کی ڈفرینٹ ڈیمارکیشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ ریڈر صرف اور صرف ان کو پڑھتے ہیں جو کہ اس سیریسنس کو ایکچولی امبائب کر رہے ہوتے ہیں. سیریس اردو رائٹرز بھی ہیں لیکن جو انگلش کا کالمنسٹ ہے وہ اس سیریسنس کو بہت زیادہ کنسیڈر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی اردو رائٹر.
اسٹرکچر کس طرح چینج ہوتا ہے کہ پیراگرافنگ جو ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اردو کے کالمز ہیں ان میں چھوٹی ہے ایز کمپیئر ٹو انگلش کالمز, کیونکہ آپ نے آئیڈیاز کو بریک کرنا ہے, اور وہ آئیڈیاز بریک اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ ایک بات کریں, وہ ختم ہو تو آپ نیکسٹ پیراگراف پہ چلے جائیں. لیکن موسٹلی جو انگلش رائٹرز ہیں obviously they are treating one subject under one head. اس کے نتیجے میں آپ کو لمبی پیراگرافنگ ملتی ہے اور جو سبجیکٹ کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو ڈفرینٹ نظر آتی ہے. جو کمیونیکیشن ہے آف دی سبجیکٹ تھرو لینگویج وہ obviously زیادہ اپروپریٹ کنسیڈر کی جاتی ہے ان اردو ایز کمپیئر ٹو انگلش. لیکن جب ہم لینگویج کی ٹریٹمنٹ ان حضرات کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیں اردو میں زیادہ بہتر نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو انگلش. مے بی چند اکا دکا کالمنسٹ کو چھوڑ کے باقی جو حضرات ہیں وہ ایز سچ کوئی اتنا زبردست کنٹریبیوشن نہیں کر رہے. ہمارے پاس ہارڈلی کچھ کالمنسٹ ہیں انگلش کے جن کو کہ ہم فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور who are really worth it, whereas in اردو وہ کالمنسٹ بہت زیادہ ہیں. So considering it from this angle, we have to see that how both the columnists are treating subjects from their own perspectives. اردو میں آپ کو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اردو کا جو کالمنسٹ ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم کوشچنز اینڈ آنسرز میں اسٹک ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. Whereas English columnist is actually answering the questions without raising them explicitly. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اردو کالمنسٹ جو ہیں جو ان کو لیٹرز آتے ہیں ان کے جواب میں کالمز لکھ دیتے ہیں. So this Q&A situation is more popular with the Urdu columnists as compared to the English columnists. نتیجتاً آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پبلک سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں, پبلک سینٹیمنٹ کو زیادہ ریسپونڈ کرتے ہیں. Whereas English columnist is not entirely or desirably responding to the public sentiment or the masses' emotions. This is where another question arises. Whom are you addressing them? Then we see what English writers are talking to a selected few, whereas the Urdu writers are talking to almost all the people of Pakistan, of the country. English writers کی audience بھی مختلف ہے as compared to Urdu writers, not only domestically, rather internationally. And we see that with this, we have treatment of the international subjects in a different perspective. جب اردو writer international subjects کو treat کرے گا تو he is definitely going to actually see what his people are looking for, what his people want to read. Whereas the English writer is actually going to do what he is considering a column which will be floated on the web, which will be ran across the world through various means. He will be doing what? He will be keeping those people also in mind. Here, he will be least interested in picking up emails. He will be least interested in some way or the other responding to the queries of the people. Whereas this is not the case with the Urdu writers. Consequently, we have what? That the questions which are coming from the readers, the answers are given by the columnists. On the other hand, we also see that the English columnists are actually doing their job to make people analyze through their criticism. They are more into analysis. They are more
into criticism as compared to Urdu writers. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے comparisons کرنے ہیں, جب آپ نے situations کو analyze کرنا ہے, تو آپ ایکچولی کیا کرتے ہیں کہ ان situations کو آپ simply critical view دے دیتے ہیں. جب آپ critical view دیتے ہیں تو آپ رن ڈاؤن نہیں دیتے ہیں. رن ڈاؤن دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایونٹ پہلے ہو چکا ہے, جو اردو کا کالمنسٹ ہے وہ رن ڈاؤن میں اچھی خاصی اسپیس لے لیتا ہے, ویئر ایز انگلش کا کالمنسٹ کنسیڈرنگ دیٹ ہز ریڈر knows the incident, is aware of the nitty gritties, اس کو چھوٹی ڈیٹیلز اور بڑی ڈیٹیلز پتہ ہیں, تو وہ ایکچولی کیا کرتا ہے کہ straight away goes into the analysis of the situation, gives the solution, and then comes back with his own conclusion. ایک اور چیز جس کا کہ ہمیں واضح طور پر فرق نظر آتا ہے کہ جو کالمز ہیں اردو میں وہ گریب بیگ بن گئے ہیں. کسی حد تک گپ شپ کی جو چیز ہم کہہ سکتے ہیں وہ چیز ہے جس میں کہ دے آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دی مائنر تھنگز ایز ویل, ویئر ایز وچ از ناٹ اے سبجیکٹ آف دی انگلش کالمنسٹ. جب ہم ایک مائنر ایشو کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ مائنر ایشوز جو ہیں ان کو کسی پرسپیکٹو یا بڑے پرسپیکٹو میں ڈسکس نہیں کیا جاتا, بلکہ ان مائنر ایشوز کو بھی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے جو کہ عام طور پر ایک انگلش کالمنسٹ نہیں کنسیڈر کرتا ہے. اس کی جب ہم وجہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ موسٹ آف دا انگلش کالمنسٹ آر ایکچولی رائٹنگ کالمز آن ویکلی بیسس. ہر ہفتے میں وہ 5-6 کالمز نہیں لکھتے ہیں, جبکہ اردو کا جو کالمنسٹ ہے وہ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ کالم لکھ رہا ہے. آبویسلی جو ایک پرابلم ہمیں نظر آ سکتی ہے وہ یہ کہ جو ڈرتھ آف سبجیکٹس ہے وہ انگلش کالمنسٹ کو کم ہے ایز کمپیئر ٹو اردو کالمنسٹ. آبویسلی روزانہ لکھیں گے, روزانہ نیا سبجیکٹ, تو پھر اس میں بعض اوقات جو ہے وہ ایک صورتحال ایسی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس میں کچھ مائنر چیزیں بھی ڈسکس کی جا سکتی ہیں. آبویسلی آپ ایک ویک کے بعد ایک کالم لکھ رہے ہوں گے تو اس کو آپ بہت زیادہ سیریسلی لکھتے ہیں اور اس میں آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ واٹس ایور یو ہیو آبزروڈ ان week's time or whatsoever you think that you can make it forceful, obviously you will be taking up those issues. Consequently, we have seen and it is observed as well that the English columnist is actually being very serious as compared to Urdu columnist, اور وہ اس کو گریب بیگ بنانے کی کوشش نہیں کرتے, کچھ ایسی چیزیں نہیں کرتے کہ جو تھوڑی سی ٹریویل نظر آتی ہوں. مے بی ایک انگلش ویور جو ہے یا انگلش ریڈر جو ہے اس کو یہ کنسیڈر کرتا ہو کہ شاید یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی جانی چاہیے تھیں, لیکن آبویسلی جب آپ سب کے لیے لکھ رہے ہیں تو پھر آپ سب کے لیے جو انٹرٹینمنٹ ہے, جو انفارمیشن ہے, وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. دس از ون آف دا تھنگس وچ وی آر ایکچولی اسٹل کنسیڈرنگ اینڈ وچ از گوئنگ آن ود دی اردو کالمنسٹ انابیٹڈلی, بغیر روک ٹوک کے یہ چیز چل رہی ہے اور شاید یہ چلتی رہے گی, بیکاز کہ لوگ جو ہیں the people want to read them and people want to actually see or read about the minor things as well. Secondly, اسی ہی کانٹیکسٹ میں ایک اور جو ہمیں ایسپیکٹ نظر آتا ہے and which is comparatively what we should say that it is comparatively a new not but a lot of practiced one. جتنی اس کے اوپر پریکٹس ہو چکی ہے وہ ہے اینیکڈوٹل کالمز. اینیکڈوٹل کالمز میں کچھ اینیکڈوٹس جو ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں, کہیں سے کوئی انسیڈنٹ ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ ایسے ہوا, گورنمنٹ کو ایسے کرنا چاہیے تھا, لوگوں نے یوں بہیو کیا, پیپل ڈیڈ دس تھنگ. یہ چیز ہمیں اردو کالمز میں جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے, جبکہ انگلش کالمز میں انسیڈنٹس کم بیان کیے جاتے ہیں اور انسیڈنٹس کو ان زیادہ جو ہے نا وہ ویٹیج نہیں دی جاتی. Consequently, we have what? We have as very serious column in comparison to we see incidents being recounted or they are actually done what? They are read by the readers. Consequently,
the popularity of that particular incident is actually bombarded again and again into the minds of the readers. Thirdly, what we see is that the Urdu columnists sometimes do fall in the category of a feature writer as well. اب فیچر رائٹر جس طرح کہ ہم آپ سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ فیچر میں آپ نے سبھی اینگل سے بات کرنے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے ایک ویل راؤنڈڈ پکچر دینی ہے. ایک جو اردو کالمنسٹ ہے وہ بعض اوقات کالم لکھتے ہوئے فیچر کے قریب تر چلا جاتا ہے, جبکہ یہ صورتحال ہمیں انگلش رائٹرز کے ہاں نظر نہیں آتی. کنسیڈرنگ دس کہ اس انگلش رائٹر نے اپنے سبجیکٹ کی ٹریٹمنٹ میں ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کنسیڈر کہ ہی از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سو مینی اینگلس, ہی وانٹ ٹاک اباؤٹ سو مینی اینگلس. وہ ایک اینگل سے بات کریں گے اور ایک اینگل سے یہ کنسیڈر کریں گے کہ میں کم از کم اس اینگل سے یا اس ایسپیکٹ کو جو ہے وہ کمپریہنسولی ٹریٹ کر لوں. جبکہ جو اردو میں چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے انسیڈنٹس بھی بیان کر دی ہیں, آپ نے فلاں جگہ سے تھوڑی سی چیز بھی اٹھا لی ہے اور اس کو کنیکٹ کر دیا ہے فلاں انسیڈنٹ کے ساتھ. یہ ایک چیز ہمیں جو اردو کالمنسٹ ہیں ان میں نظر آتی ہے. دوسرا, انگلش جو کالمنسٹ ہے ہی از ایکچولی مور انسٹرکٹیو ایز کمپیئر ٹو اردو کالمنسٹ. اردو میں ویوز آپ کو جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی کہ جو پروناؤن آئی کا استعمال ہے, آئی میٹ اور میں فلاں شخص سے میں نے یہ بات کی, فلاں کو میں نے یہ کہا, انہوں نے مانی نہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا, اس قسم کی جو بات ہے وہ کی جاتی ہے. جبکہ انگلش میں ایسی صورتحال میں جو ہے وہ نہیں ملتی, بیکاز دیٹ از ناٹ ایکچولی کیٹرڈ بائی دی ریڈرس. سیکنڈلی, اسی کانٹیکسٹ میں جو انگلش کا کالمنسٹ ہے وہ کنکلوڈ کرتے وقت لازمی کہتا ہے کہ دیز تھنگس شوڈ ہیو بین ڈن. کچھ بھی اینگلز ہو سکتے ہیں اس میں, جبکہ اردو کا کالمنسٹ ہمیں کرٹیسزم پہ اگر نظر آتا ہے تو ہی از ایکچولی ڈوئنگ واٹ ہی از ایکچولی موسٹلی کرٹیسائزنگ انسٹیڈ آف کمنگ اپ ود اینی سولوشنس. سو انسٹرکشن جو ہے وہ ہمیں کسی حد تک اردو کالمنسٹ میں کم نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو انگلش کالمنسٹ, which is why we see that people are actually reverting to English columnists with the passage of time, and despite being a popular medium, the Urdu columnists or the Urdu newspapers are actually not becoming a credible source of information, and especially a few of the Urdu newspapers. I don't want to name any of those, but what happens that if we are going to talk about those, then probably we will be actually raising fingers at all the newspapers, all the Urdu newspapers. This is one of the things that we cannot do at this particular moment, and it also points out towards the kind of the unity which exists among all the newspapers or the columnists. پھر سٹائل جو ہے ہمارے ہاں اس میں اچھا فرق ہے, اچھا خاصا فرق ہے. وہ سٹائل کیا ہے؟ جو اردو کا کالمنسٹ ہے وہ مختلف چیزیں یوز کرتا ہے کہ جس سے کہ جو کالم ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ بن جاتا ہے. فار انسٹنس, ہیومر ایک اردو کا بہت زیادہ اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے. ہیومر اس حد تک کہ نہ صرف کسی ایسی ریڈیکولس سچویشن کو بیان کیا جاتا ہے بلکہ سم ٹائمز لطیفے جو ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں, اور لطیفے آبویسلی وداؤٹ کانٹیکسٹ یا وداؤٹ ڈرائنگ اینی ریفرنسز نہیں لکھے جاتے, اور وہ لطیفے اپلائی بھی کیے جاتے ہیں مختلف سچویشنز کے اوپر. جس طرح کہ اگر پولیٹیکل کوئی جوک ہے تو وہ پولیٹیکل کالمز میں استعمال ہو جاتا ہے, یا سوسائٹی کے بارے میں اگر کوئی آبزرویشن ہے which is funny, that is also used there. So use of humor is one of the important features of the Urdu writers, Urdu columnists, and which is rare among the English columnists. Whereas the Urdu columnists, most of the time, they have the liberty to express their private views. Private views obviously
are those which are somewhat personal to him, and someone thinks that whatsoever he is saying might have been right, or whatever he is asserting in a particular situation is actually what he believes the correct thing. Whereas the personal opinions of English writers are far, far less, and if those are even personal opinions, those are contextualized in such a way that people consider that this writer is actually not talking about what he believes in, rather he's talking about what should have been the situation. So private opinions have actually been what we should say that not a forte of the English journalists or the English writers, rather this is more or less of the Urdu columnist. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایک ایکسپریشن یوز کیا جاتا ہے اردو کالمنسٹ میں، وہ یہ کہ میرے خیال میں یا میں یہ سوچتا ہوں. جو پرسنلائزڈ کالمس ہیں ان میں آپ کے پاس ڈیفینیٹلی روم ہوتا ہے کہ جہاں پہ یو کین ٹاک اباؤٹ یور پرسنل ویوز، بٹ most of the time if you're writing columns of very serious nature and you obviously have to come up with certain angles, with certain aspects where you are more or less not concerned with what you believe in, rather you're trying to do what? You're trying to instruct people. Urdu journalism mein we see that the personal views or the personalized opinion of some people is considered to be of higher value, whereas in English journalism it is not the case. So when we see that the Urdu writer is actually trying to communicate his personal views, he's open about it. He is not concerned that this personal view could be rejected at any time or disliked by the readers. Whereas in English, the reaction can be pretty strong, and it is, in most of the cases, it is strong. And consequently, we have what? We have writers who are cautious in giving personal views in English journalism in comparison to Urdu journalism. ایک جو چیز ہمیں ڈفرینس دکھاتی ہے بٹوین بوتھ دی کالمنسٹ، وہ یہ کہ جو انگلش کا کالمنسٹ ہے اس کے پاس اسپیس کم ہے ایز کمپیئر ٹو اردو کالمنسٹ. اسپیس کم سے مراد میری یہ ہے کہ آبویسلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو ایڈیٹوریل پیجز ہیں یا جو بھی کالمنسٹ ہیں دے ہیو لیس اسپیس، اینڈ آن دی ادر ہینڈ they have limited words where they can actually communicate their idea. When I say limited words, it does not mean the limited vocabulary, rather it means the limited number of words where they have to communicate or where they have to write an article or a column by remaining within that limit. This is one of the things that the Urdu columnists are free from. Hardly it is a case where the Urdu columnists are actually what we should consider not taken up fully by the newspapers. Rather, their columns are published by taking a turn onto another page. Whereas this is not a facility in the English newspapers. When you have a limited space, you have limited number of words to write a column, you actually do what? You have to be very vigilant about the subject you're treating. Consequently, the writer cannot include anecdotes, cannot bring in any kind of personal opinion, whereas jokes or writing jokes is really a far-fetched idea for the English journalists اور انگلش رائٹرس. ہم جب اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس کم جگہ ہے، کم اسپیس ہے، کم نمبر آف ورڈز ہیں، جبکہ دوسرے کے پاس زیادہ اسپیس لکھنے کے لیے ہے، زیادہ دن ہیں لکھنے کے لیے، تو ہمیں ایک جو صورتحال نظر آتی ہے وہ یہ کہ جس کی بات میں نے آپ سے پہلے کی تھی وہ پاپولیرٹی کی ہے. ٹوڈے آر اردو کالمنسٹ از فار مور پاپولر ایز کمپیئر ٹو the English columnist, and we consider
that message of the Urdu columnist is strong as compared to what we consider the English writers. Though the later category, the English columnists, are popular among the decision makers, but as far as the decision makers for the English columnists are concerned, it is a rarity. Frankly, talking about the Urdu columnists is considered to be one of the talk of the town many a time. اور لوگ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کالمنسٹ کا کوئی کالم پڑھا ہے یا فلاں شخص کا آپ نے جو اس دن اپیئر ہوا تھا کالم وہ پڑھا ہے، جبکہ دس از سم واٹ اے ریئرٹی among English readers. They read, they communicate, but communicate it through different means where they are actually trying to educate other people and trying to bring them to a certain situation. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک صورتحال جو اور کمپیئر کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ جو انگلش ریڈر ہے he is more accessible as compared to the Urdu reader. Through net we see this thing happening, through television this thing is happening. نیٹ کی جہاں تک بات ہے، آپ سے یہ میں ایک دو لیکچرز پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو ایکسیس ہے ٹو دا ریڈرس اکراس دا گلوب وہ آبویسلی انگلش جو کالمنسٹ ہیں ان کے لیے زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو اردو کالمنسٹ. نو ڈاؤٹ کہ ڈیورنگ دا لاسٹ 4-5 ایئرس جو اردو نیوز پیپرس ہیں دے ہیو کم آن ویب، بٹ آرکائیوز نہیں ابھی تک بن سکیں، ان کو جو ہے وہ اتنا ریگولرلی اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا، اور نتیجتاً سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو سرٹن سافٹ ویئر پرابلمس جو اردو نیوز پیپر ہے اٹ از ناٹ ایز فریکوینٹلی what we should say frequently visited, and whereas English newspaper websites are frequently visited not only within the country, rather outside the country as well. دوسری ایک چیز جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ آتی ہے ریسپانس کی. جو ریسپانس ہے اردو رائٹرز کے لیے وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ ہم جب انگلش رائٹرز کا ریسپانس دیکھتے ہیں وہ کم نظر آتا ہے. اس کی وجہ میں ایک اور چیز سے کنیکٹ کرتا ہوں جو کہ آپ سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، وہ یہ کہ جو اردو ریڈر ہے آبویسلی ان کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ جو انگلش ریڈر ہے ان کی تعداد واقعتاً ہی کم ہے، جو کہ 5 to 7% جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ریسپانس کم آتا ہے تو اٹ از ایکچولی ایڈورسلی افیکٹنگ دی پاپولیرٹی آف دی انگلش کالمنسٹ ایز ویل. ٹوڈے وی آر سیئنگ اے کلاس آف پیپل who are rising up to be اردو کالمنسٹ. اگر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ ان کو اردو کالمنسٹ بننا چاہیے، اور بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بہتر ہوتا اگر ہم اردو نیوز پیپر میں ہوتے انسٹیڈ آف انگلش، جبکہ اردو والے یہ سوچتے ہیں کہ وہ انگلش میں ہوتے. بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ رہ کے اپنا میسج کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. میسج کمیونیکیٹ ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کرتے ہیں اور آپ کو کس طرح ریسیو کیا جاتا ہے. آپ کی جو ریسیپشن ہے دیٹ ڈپینڈس آن 2 things: the way you communicate and the means through which you are being received by your readers. آپ اپنے ریڈرز کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کیا بات کی ہے، اور آپ ان سچویشنز کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو سینسٹیوٹیز ہیں اپنے ریڈرز کی ان کو کس طرح کیٹر کیا ہے. ایک جو اردو رائٹر ہے وہ اپنے ریڈرز کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو زیادہ کیٹر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو این انگلش رائٹر. دس از فار شیور، اینڈ دیٹ از وائی وی سی کہ جو رسپانس ہے اردو رائٹرز کا وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو انگلش رائٹرز. کمنگ بیک ٹو دی what we call love-hate relationship, or you are trying to do what you're trying to be part of one medium by rejecting the other. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک جو اردو کالمنسٹ ہے اگر وہ زیادہ پاپولر ہے تو انگلش کالمنسٹ جو ہے
وہ بننا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. Popularity, no doubt, is a huge thing and it fetches you a lot of laud from the other people. But the thing is that how and where you are successful. You are successful at a certain period of time, but consequently, many a time you might be feeling that probably you are not popular among the notables. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارا جو اردو کالمنسٹ ہے ایکچولی اس نے اپنی زیادہ گراؤنڈ بنا لی ہے among the people as compared to the English columnist. ہم پچھلے لیکچر میں یہ بات کر رہے تھے کہ جو رائٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو دونوں سائٹس پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انگلش والے جو ہیں وہ ٹرانسلیشنز کروا رہے ہیں اپنی اردو میں, اینڈ ان موسٹ آف دا کیسز انٹرسٹنگلی دے آر بینگ پرنٹڈ آن دا سیم ڈے سائملٹینیسلی ان ٹو ڈفرنٹ نیوز پیپرس. ایگزیکٹلی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی لیکن آلموسٹ دی آئیڈیا از دا سیم. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ایک انگلش رائٹر جس نے کہ اپنے آپ کو ٹیون اپ کیا ہوا ہے ٹو رائٹ فار سم تھنگ اسپیسیفک, وین ہی از ٹرائنگ ٹو بی ان ٹو بوٹس سائملٹینیسلی, دو کشتیوں کا سوار ہوگا, دین دیر از اے پرابلم. آپ اپنا ڈسیشن لیتے وقت ویئر یو وانٹ ٹو گو, یو ہیو ٹو بی دیر, یو شوڈ بی ایکچولی کنسیڈرنگ what is actually near your heart, what you want to do exactly. If you want to do something which is closer to your heart, you're obviously going to do it better. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کالمنسٹ بننا چاہتے ہیں. اس کی وجوہات آپ کو خاصی حد تک کلیئر ہو چکی ہوں گی. بگ باک, پیسے زیادہ یا پاپولیرٹی زیادہ یا ڈسکشن زیادہ, لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ساری کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. among all these things where we are comparing the English columnist with the Urdu columnist, and the Urdu column is treating one subject different way whereas the English columnist is treating it the other way, کچھ چیزیں ہمیں ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنی چاہیے اور ہمارے most of the columnists they are actually doing it. First of all, their responsibility to the society and to the country. Whenever you are doing something at a particular subject, you have to consider that you are actually duty bound or responsible and answerable to the readers, to the society, to the government, and to the world at large. This is where you as a columnist get a recognition that you are not an irresponsible person. Whereas those people who try to take sides for their ulterior motives, they actually become what? They actually become stooges. When they become stooges, they are obviously not considered to be responsible columnists. And today we have certain segments where people are seen tilting towards their ideologies or trying to profess their own ideas. ان میں سے جس طرح میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ بہت سارے رائٹرز ایسے ہیں جنہوں کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے کہ دیٹ دے آر ورکنگ فار دس پرٹیکولر آئیڈیالوجی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہمیں ایڈیشن میں نظر آتی ہے کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے کچھ لوگوں کو انڈکٹ کرتی ہیں یا ان سے لکھواتی ہیں یا ان کو سم ہاؤ نیوز پیپرز کے اندر لکھوایا جاتا ہے. کانسیکوینٹلی ہمیں ایک بائسڈ ویو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اسپیشلی دی ریلیجیس پارٹیز. اب ریلیجیس پارٹیز میں سے کچھ ایک دو کے ایسے نیوز پیپرز ہیں جو کہ اپنے انفلوئنس میں رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ایسے رائٹرز جو کہ اپنے آپ کو برانڈ کر لیتے ہیں, وی کال اٹ برانڈنگ, اور وی سی دیم
doing all the time one thing or the other which is closer to their motives, or which actually comes near to what they are trying to profess. उनको एक लेबल दे दिया जाता है اور وہ لیبل ان کے ساتھ ساری عمر چلتا ہے. انگلش رائٹرز کی یہ ایک بہتری ہمیں نظر آتی ہے کہ دے آر کانسٹنٹلی ٹاکنگ اباؤٹ دی آئیڈیلز وچ آر entertained by those people who are the decision makers and who are considered to be patriots, law-abiding and overall nationalists. اردو رائٹرز میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی لیبلنگ ہو چکی ہے. جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں، اور ہم اس چیز پہ بہت بات کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں، کہ بائس ہونا آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور یہ جو کالمنسٹ اپنے اس پریجوڈس میں کسی لائن پہ نکل گئے ہیں، اٹ از ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو کم بیک اینڈ بی نون ایز بیلنسڈ رائٹرز. اور ہمیں یہ زیادہ چیز جو نظر آتی ہے وہ اردو رائٹرز میں نظر آتی ہے. بہت سارے ایسے اردو رائٹرز ہیں جو کہ کنٹینیوسلی ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں، اسی آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں. اگر ان کی اورینٹیشن ریلیجس ہے تو وہ اسی ریلیجس آئیڈیالوجی کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وہ ان کے نزدیک ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور وہ لوگوں کے درمیان ہونی بھی چاہیے جو ان کے ریڈرز ہیں. لیکن جو ہمیں چیز نظر آنی چاہیے وہ یہ کہ ہاؤ دے آر دی ریفارمسٹ. ایک کالمنسٹ جو ہے اس کا رول کیا ہے؟ اس کا رول چیزوں کو ڈرامیٹائز نہیں کرنا. He is actually more of a reformist. اور ٹھیک ہے وہ اپنے پرسنلائزڈ ویوز آگے لا سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے کالم کے انٹروڈکٹری لیکچر میں بات کی تھی کہ پرسنلائزڈ جتنا آپ یہ کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیجئے. آپ کے جو اپنے ویوز ہیں obviously you have to substantiate views آرگیومنٹس کے ذریعے. وہ اگر آپ ایک کانسٹنٹلی ایک لائن ٹو کریں گے، کانسٹنٹلی ایک چیز کے اوپر رہیں گے، اور مے بی آپ کوئی غلط ایکٹس جو ہیں ان کو پروو کرنے کی کوشش کریں گے، دین یو کین بی سم ویئر سم ٹائم کنسیڈرڈ ٹو بی این امبیلنسڈ پرسن اینڈ امبیلنسڈ رائٹر. کانسیکوینٹلی آپ کی پاپولیرٹی خراب ہو جاتی ہے. ریسنٹلی جو ایک فینومینن ہمیں نظر آیا ہے کہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سبجیکٹس میں لایا گیا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی گئی ہے. ایکسٹریمزم ایک ایسا ایشو ہے which has actually affected everybody and most of the people do what they are not considering that this is whether dangerous to the society, to the country or to the world. They do not denounce it because of their own interests. نتیجتاً ہمارے پاس کچھ ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ ہم لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں آج، اور آر ریڈر آلسو کنسیڈرز، کہ کچھ رائٹرز جو ہیں اور کچھ نیوز پیپر جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، اور ایک کالمنسٹ کو بیلنس اتنا ہونا چاہیے کہ دیٹ ہی بیکمز اے رول ماڈل ویئر ہی از ایکچولی talking about the society, talking about the well-being of the people, and he is working towards the betterment of the humanity. Under any condition, under any circumstances, ایک جو columnist ہے، آپ میں سے اگر کل کوئی بنتا ہے، you have to consider کہ آپ نے کسی طور بھی اس انفلوئنس میں نہیں آنا کہ آپ کو کسی طرح لیبل کر دیا جائے. بدقسمتی سے we have columnists in our country who have been labeled in this regard. جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو انگلش کالمنسٹ ہے ان کے اوپر یہ صورتحال نہیں ہے، ان کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا that they are tilting or digressing from the line
which has been given to them. It is not the case with most of the English writers. اب جو اردو رائٹرز ہیں, no doubt کہ they respond to the public opinion, to the public sentiment, but it does not mean that you can do away with the path which you actually consider right. You have to be balanced in your views. If you do not create a balance, there we find problems, and problems are of those that you lose your readership. Before you lose your readership and you are labeled, avoid this. And we see that this is actually being done by a few writers. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہمیں زیادہ نظر آتی ہے اردو رائٹرز میں, اردو کالمنسٹ میں اور انگلش کالمنسٹ میں, وہ یہ کہ سارٹ آف ڈرامٹائزیشن, ایک ڈرامیٹکس جو ہیں وہ کنسیڈر کر دیے جاتے ہیں اپنے کالمس میں. اردو رائٹر زیادہ کریٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو انگلش رائٹرز. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ نو ڈاؤٹ سسپینس آ جاتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ آپ کو شاید پاپولیرٹی زیادہ مل جاتی ہے, آپ جو سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے وہ زیادہ بڑھا کے بات کر سکتے ہیں, لیکن اس کا الٹیمیٹلی آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایک بیلنسڈ ویو لینے کے لیے آپ ایموشنل کم ہوتے ہیں اور آپ کی ریزننگ زیادہ ہوتی ہے. دس از ویئر یور ایکچولی اسٹرینتھ آف ریزننگ آؤٹ سرٹن تھنگس لائز انسٹیڈ آف یور جسٹ being swept away by the emotions. This is what we see the happening of columnists and columns on both the fronts of English and Urdu newspapers. In our next lecture, we will talk about the types of the columns which are written today by the columnists. Thank you very much. Assalamu alaikum.